बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आखिरी और मैं हूं आपका होस्ट खिज़रुल इस्लाम नक्शबंदी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि आजकल एक बहुत शोरा उठा हुआ है और बहुत ज़ोर शोर से तागूत 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 मैसेजेस और मीम्स बन रही हैं और अनगिनत जो है वो सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट लगा रहे हैं और हर कोई जो है वो तागूत तागूत को लेकर जो है वो गुफ्तगू कर रहा है। आप जानते हैं कि चंद दिन पहले साहिल नदीम नामी एक शख्स ने एक औरत से गुफ्तगू करते हुए बहस करते हुए कहा कि तुम्हें क्या तागूत का माना पता है, और उसने कहा मुझे मालूम नहीं है। तो उसने कहा कि तुम जाहिल औरत हो। उसको जाहिल कह दिया और कहा कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं। तो क्या 95% औरतों को जाहिल कहना या जैसे तागूत का माना पता ना हो उसे जाहिल कहना ये ठीक है? इस मौजू पर बात करने के लिए और दीगर मौजूदात पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दी है मोहतरम जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम। शाह जी, मैं पूछना चाह रहा था कि क्या कहते हैं आपके जिस औरत को तागूत का माना नहीं आता, क्या तागूत का माना ना आने पर उसको जाहिल कहा जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि हमें सबसे पहले फर्ज उलूम सीखने चाहिए, उसके बाद किसी और तरफ जाना चाहिए। सही है। जिन चीज़ों का सीखना इस्लाम ने लाजिम किया है, अगर किसी बंदे को उनके बारे में मालूमात नहीं है, बुनियादी मालूमात नहीं है, तो फिर तो बात है। लेकिन इस तरह की बात करके किसी को डिग्रेड कर देना और इस तरह की बात करके लोगों को इस्लाम से दूर कर देना कि तुम तो जाहिल हो, और फिर इतना बड़ा दावा कर देना कि 95% खवातीन जाहिल है, तो भाई वो खवातीन कहाँ जाएंगी कि जो बाकायदा आलिमा है, दर्स व तदरीस उनका मशगरा है और वो दीन पढ़ा रही है, क्या वो भी जो हज़ार की फहरिस्त में आती? तो ये बात करने से पहले हज़ार दफा सोचना चाहिए कि ऐसी तीर नहीं चला देना चाहिए हवा में कि 95% खवातीन जाहिल है। तो ये तो बहुत बड़ा अटैक है। खवातीन में भी ऐसी बड़ी की आलिमा, बहुत लेवल की आलिमा मौजूद है अल्लाह के फजल करम से, पाकिस्तान में मौजूद है कि शायद कोई सैकड़ों मर्द मिल जाए तो उनके इल्म का मुकाबला नहीं कर सके। अल्लाह ने उनको वो इल्मी सलाहियत अता फरमाई। तो इस तरह का दावा करना और वो भी बगैर दलील के, तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि दावा बगैर दलील के मरदूद होता है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं होती। तो लिहाजा ऐसा बिल्कुल कहना शरम भी नामुनासिब है और वैसे भी दिल आज़ारी का बाइस है। इससे हरगिज़ हर इंसान को बचना चाहिए। वैसे अब तक तो शाह साहब ये था कि ख़वातीन के हवाले से जो इल्ज़ाम लगता था वो उलमा पर लगता था। ख़वातीन के हवाले से जो है मौलवी कहकर जो है वो उलमा को डिग्रेड किया जाता था और कहा जाता था कि जी तुसी चाहते हो कि कुड़ियाँ घर बैठियाँ रहें, तुसी चाहते हो कि औरत जो है तुहाडे मुकाबले च ना आए, और औरतों को उनका इस्तेहसाल करने का जो इल्ज़ाम था वो उलमा पर लगता था। लेकिन कमाल नहीं हुआ, आप ये नहीं समझते कि इस दफ़ा उलमा जो है वो औरत को डिफेंड कर रहे हैं और इस्तेहसाल करने वाला जो है वो है जो खुद उलमा पर इल्ज़ाम लगाने वाला है, जो अपने आप को मौलवी कहना पसंद ही नहीं करता, वो औरत को डिग्रेड कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। साहिल दीन जैसे दीन से बेआशना लोग जिनको दीन की दाल तक का पता नहीं है, अब जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और उलमा भी डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि भाई नहीं, ये गलत तरीका का है, खवातीन किस तरीके से तौहीन करना ये इस्लाम को पसंद नहीं है। अब उन खवातीन को भी चीज पता चल जाएगी कि वाकई उलमा वो हकीकी किरदार अदा कर रहे हैं जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं और जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया कि खवातीन को रब ने क्या मकाम अता किया। फरमाया माँ बंद कराएगी तो तुम्हारे लिए कदमों में जन्नत लेकर आती है, अगर बेटी है तुम्हारे लिए रहमत है, अगर बीवी है तो तुम्हारी गैरत है, अगर बहन है तुम्हारी इज्जत है। ये सारी बात बयान की गई। तो ये बताने का मकसद यही था कि खातून को कोई आप ना समझे। उन लम्हात में मेरे नबी ने कहा था फातिमत खुदा तुमने, जब हर कोई बेटी की पैदाइश को क्या समझता था, उन्होंने फरमाया मेरी फातिमा तो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। तो उलमा अल्लाह के फजल से अभी भी उसी नहज पर खड़े हैं जिस नहज पर पहले थे। इस्लाम के लिए जब भी कोई बात उठेगी तो उलमाए हक हमेशा से अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन इस एतबार से तो शाह जी अच्छा हुआ ना, ये जो दुनियादार और लिबरल्स का तबका है जो उलमा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, तो इस एतबार से ये वाले प्रोग्राम से तो एक बात तो जाहिर हो गई कि कम से कम इन्हें उलमा की कदर तो होगी और इन्हें ये तो पता लगेगा
کہ جس ڈگر پر تم چل پڑے تھے، یا وہ جو خواتین جو ہے وہ جو نعرہ لگاتی تھیں کہ بستر اپنا خود گرم کر لو اور کھانا میں گرم کر دوں گی، اب کم از کم انہیں یہ تو پتہ چلے گا کہ علماء ہمیشہ حق بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جس طرح اس موقع پر علماء نے بہترین انداز میں ڈیفینڈ کیا. اور جو بات ابھی آپ نے جس طرح بیان کی ہے کہ عورت کے لیے 4 طبقات، بیوی ہونا، بیٹی ہونا، بہن ہونا، یا آپ نے یہ جو بیان کیا ہے، تو اب ان لیبرلز کے لیے اس وقت کیا یہ پیغام نہیں ہے سمجھنے کے لیے؟ انہیں خود نہیں سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، بالکل، لیکن ہماری جو قوم ہے نا یہ سمجھنا چاہتی نہیں ہے. صحیح ہے، پتہ ان کو پہلے بھی ہے کہ علماء کرام ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک جملہ تھا نا، ایک قول تھا، وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اصل میں علماء سے بیزار نہیں ہوتے، وہ بیزار دین سے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف دین سے ہوتی ہے، علماء سے نہیں ہوتی، لیکن دین کے خلاف بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اسی لیے مولوی پر بڑا آس نکال کر بیٹھ جاتے ہیں کہ مولوی اپنے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں کہ مولویوں نے یہ کیا، کبھی مولویوں نے دین میں سختی کی ہوئی ہے. صحیح ہے، کہ بندہ پوچھے کہ دین تو مولویوں کے باپ کا تھوڑی ہے، یہ تو رسول خدا کا ہے. بالکل، تو یہ مسئلہ مولوی سے نہیں ہے، مسئلہ ان کو دین سے ہے. بالکل ایسا اللہ کرے کہ یہ واقعی فاطابر یا اولی الابصار، آپ والوں عبرت حاصل کرو. اب نظروں والوں کو نظر آ رہا ہے، بالکل، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے جی ہاں، اور وہ اس بات کو ہر ایک بندے تک بیان کرنا شروع کر دیں. بالکل، علماء اپنی ذات کی نہ لڑائی کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بات کرتے ہیں. یہ بات کرتے ہیں تو رسول خدا کے لیے بات کرتے ہیں، بالکل، بات کرتے ہیں تو حضور کی شریعت کی بات کرتے ہیں. بالکل اسی طرح. جس طرح شاہ صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ بھئی خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ عالمہ ہیں، مدارس میں پڑھا رہی ہیں، اور خواتین کا اگر اس سے ہٹ کر دیکھا جائے جو عالمہ ہیں، مدارس میں پڑھا رہی ہیں اور ان کا ایک ماشاءاللہ بڑا کردار ہے. اس کے علاوہ اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو آپ کی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہے وہ خاتون پہلی مرتبہ منتخب ہوئی ہیں. اس وقت آپ کی وزیر اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وہ خاتون ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پائلٹس، کافی خواتین جو ہیں وہ انہوں نے اپنا پائلٹس بن کر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو ہم کبھی بھی ایسی خواتین جو کہ ہنرمندی کے شعبے میں آگے ہیں ان کے خلاف تو ہم کبھی نہیں ہوئے. تو ہم تو ایسی خواتین جو کہ فحاشی پھیلانے میں آگے ہیں یا برائی پھیلانے میں آگے ہیں ان کے خلاف ہوتے ہیں. تو وہ بندہ جو ہر جگہ بیٹھ کر دین کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ وہ دیندار نہیں تھا، اس نے یہ جو 95% خواتین کو جائل کہہ دیا ہے، تو اس نے اس صف میں جو ہے وہ ساری ہی خواتین کو شامل کر لیا ہے. ایسا بندہ خود جائل نہیں کہلائے گا؟ دیکھیں اگر کسی عالم سے پوچھے تو وہ جاہل نہیں بلکہ اجہل کہے گا. صحیح ہے، اگر واقعی دین کو سمجھنے والا ہے وہ کہے گا کہ یار حالانکہ قرآن پاک کی آیت غلط پڑھ ہے. ہاں، اب حال اس کا دیکھیں، نہ تلفظ ہے، نہ ادائیگی ہے، نہ مخارج ہیں. قرآن پاک کی آیات غلط پڑھ ہے اور حال اس کا ذاتی طور پر یہ ہے، لیکن باتیں اس کی سن رہا ہے تو اس کے جیسا علامت الدار پیدا ہی نہیں ہوا. یہ تو بالکل علماء کرام کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے مذہب اسکالر سے نہیں علماء سے سیکھنا ہے کہ بالکل یہ تعلیم ہے کہ جس سے دین سیکھ رہے ہو بندہ دیکھو کون ہے، یہ نہیں کہ دین کی بات جان سے ملے لے. تو اس میں اس حد تک جو ہے آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ خواتین میں جو ایسی خواتین ہیں، مثال کے طور پر جس خاتون سے بات ہو رہی تھی، جب بات چیت چل رہی تھی خلیل الرحمان قمر سے، تو کہا کہ آپ کو قرآن کی آیات سے تکلیف ہے. اس نے کہا ہاں جی مجھے ایسی ہی تکلیف ہے کہ جیسے آپ کو خواتین سے تکلیف ہے تو مجھے قرآن کی آیات سے ایسی تکلیف ہے. یہ اس طرح کی خواتین کے خلاف تو باقاعدہ احتجاج بھی ہونا چاہیے اور کارروائی بھی ہونی چاہیے. تو ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ 95% نہ ہو، کچھ فیصد تو بار کیف ایسی ہیں نا. جی ہاں، قرآن پاک کی آیات کا تو کسی صورت میں انکار نہیں کیا جا سکتا. جو میں آپ کا سوال سمجھاؤں جی، تو قرآن پاک کی اگر کوئی آیت سناتا ہے، اگر واقعی موقع محل کے مطابق ہے اور واقعی اس پر انطباق ہوتا ہے اس آیت کا، تو ہر مسلمان کا یہ کام بنتا ہے کہ اس آیت کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دے. کیونکہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون یہ پڑھا اس نے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں. اور دیکھیے وہ علم کیا ہے، کس بات کو رہا ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ علم کس کو کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ بندہ کہ جس کو آپ سامنے بٹھا کر اس سے پوچھیں بھائی نماز کی شرائط کتنی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، آپ نماز کے واجبات سنائیں، تو میرا یہ دعویٰ ہے اور یہ میں
سب کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں، وہ سنا نہیں سکے گا. اگر آپ اس سے دعائیں سیدھی سننے تو وہ نہیں سنا سکے گا. جی جی حال اس کا یہ ہے. لیکن وہ آیتیں پڑھ رہا ہے کہ روزی علم والے غیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. ان کو بھی اپنی حیثیت جاننی چاہیے اور سامنے والے کو بھی چاہیے کہ اگر قرآن پاک کی آیت کی بات آ جائے تو وہاں پر پھر کوئی اور بات نہیں کرے. لیکن شاہ صاحب ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارا جو طبقہ ہمارے ہاں پاکستان میں کئی لوگ ہیں وہ مرد ہیں بوڑھے ہو چکے ہیں اور کئی خواتین ہیں وہ بوڑھی ہو چکی ہیں. آج بھی اگر آپ ان سے غسل کے فرائض پوچھیں تو انہیں یقین کریں غسل کے فرائض نہیں آتے ہوں گے. اب یہ کہہ لیں کہ اس کے ریشو میں کمی ضرور آ گئی ہوگی سوشل میڈیا کی وجہ سے یا چینلز کی وجہ سے. جی میں یہ کہہ رہا تھا شاہ صاحب کہ بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں کہ جو بوڑھے ہو گئے اور بہت ساری خواتین بھی ایسی ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن یقین کریں انہیں غسل کے فرائض بھی نہیں آتے. تو کیا اس طبقے کو ہم 95% میں شامل کر سکتے ہیں؟ نہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر ابھی بھی آپ ریشو نکالیں تو اللہ کے فضل سے بڑی تعداد موجود ہے جو قرآن و حدیث کا مطالعہ بھی کرتی ہے اور سمجھتی بھی ہے. اور 95% اگر جاہل کہہ دیں کہ میرے بھائی آپ ایک دم سے منہ کھول کر اتنی بڑی بات کر دیں گے تو بہت لوگ ادھر گئے کہ جو سارے زندگی دین پڑھتے پڑھاتے رہے تو کیا وہ صرف 5% لوگوں کو علم پڑھا سکیں؟ صحیح ہے. تو ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ کہ جو اس وقت بڑے بڑے منصب پر فائز بھی ہیں اور دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں. تو آپ ہرگز یہ بات نہیں کر سکتے کہ 95% لوگ جاہل ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ریشو نکالیں تو جس طرح آپ نے شروع میں اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ فرائض کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر فرائض کے جاننے والے اور نہ جاننے والوں کا بھی ریشو نکالیں تو میرے خیال میں اس دور میں جدید دور میں کوئی 50% جاننے والے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% نہ جاننے والے یہ کہا جا سکتا ہے. جی بالکل. اچھا شاہ صاحب ایک اور بات بتائیے گا کہ جس طرح جی پلیز کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بے دھڑک ہو کر یہ بات کر دینا ہے کہ 95% جاہل ہے تو یہ تو آپ کی اپنی جہالت پر بہت بڑی دلیل ہے. اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. کوئی بھی سمجھدار اور ریزنیبل آدمی کو بیٹھا ہوگا تو وہ فوراً آپ کو ٹوک دے گا. بالکل نہ کہ خلیل الرحمان قمر کی طرح آپ کی سپورٹ کرے گا کہ جی آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بلکہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ نے کس طرح آپ کے پاس کون سا پیرامیٹر ہے. آپ یہ بڑی بات کر سکتے ہیں کہ ہزاروں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور ہزاروں علماء جو دین سکھا رہے ہیں. اسی طرح ہزاروں عورتوں کے اندر بھی ایسی عالمات ہیں کہ جو دین پڑھتے پڑھاتے ان کی زندگی گزر گئی. تو کیا صرف انہوں نے 5% جہالت کا ختم؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سارے ابھی تک ویسے ہی جائیں تو پھر سارے مدرسے ختم کر دیں پھر تو کوئی فائدہ ہی نہ ہو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا شاہ صاحب ویسے جو طاغوت کا معنی ہے کیا؟ بہت زیادہ سوال اٹھ رہا ہے اور میمز بن رہی ہیں اور طاغوت طاغوت ہر طرف ہو گئی ہے. ویسے طاغوت کا معنی کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں سورۃ النساء کے اندر بھی طاغوت کا لفظ آیا, سورۃ بقرہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا جی تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الى النور کافروا فاولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. تو طاغوت یہ طغا کا مطلب ہوتا ہے سرکشی. تو تفسیر جیسے جنان کے اندر بھی تفسیر جلالین کے اندر بھی بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص ہو چاہے انسان ہو چاہے وہ جن ہو جو رب کے حکم سے سرکشی اختیار کرے اس کی نافرمانی کرے وہ طاغوت ہے. صحیح ہے. ہر وہ حاکم طاغوت ہے کہ جو رب و رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اور کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پش ڈال کر اپنے فیصلے کرنا شروع کرتے وہ بھی طاغوت ہے. تو شیاطین کو طاغوت کہا قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. تو طاغوت تو ہر اس کو کہیں گے جس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی اور سرکشی اختیار کی. صحیح ہے. نہ کہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے تو بھائی آپ اس کی وضاحت پھر کر دیں کہ آپ کون سے گناہ کو طاغوت کیا ہے. تو جو طاغوتی نظام ہے, ساحل ندیم جس بات کی بار بار بات کر رہے تھے کہ طاغوتی نظام وہ طاغوت ہے جو آپ کو نہیں بولنے دے رہا اور وہ لفظ جو ہے وہ کہلوانا چاہ رہا تھا خاتون کے منہ سے بھی کہ آپ اس بات کے بارے میں بات کریں. تو آپ پاکستان کے نظام کو کیا طاغوتی نظام کہہ سکتے ہیں؟ ویسے اگرچہ جمہوریت میں بہت زیادہ خامیاں ہیں اور یہ ان گنت بلنڈر کرتے ہیں ہمارے حاکم اور حکمران جو ہیں, لیکن کیا اس نظام کو ہم طاغوتی نظام کہیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ بلنڈر کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو تفسیر کے اندر فرمایا گیا ہر وہ حاکم بھی طاغوت ہے کہ جو شریعت کی رجیاں وغیرہ ہو اور اسلام کو پس پش ڈال دے. تو اس اعتبار سے
یہ حکمران تو طاغوت کہلائیں گے، لیکن جس نظام کو، پورے نظام کو طاغوتی نظام کہتے ہیں نا، وہ پاکستان جو کہ جس کی بنیاد ہی کلمہ طیبہ ہے، اگرچہ نام نہاد لوگ موجود ہیں لیکن ابھی بھی بڑے بڑے ایسے منصب ہیں جن کے اوپر اللہ کے فضل سے بالکل حقدار بندے بالکل موجود ہیں اور اسلام کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ پورے نظام کو اس طریقے سے طاغوتی نظام نہیں کہہ سکتے. آپ فرد واحد کو کہہ سکتے ہیں. کسی ایک شخص کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ بھائی اس نے یہ کام کیا، اس نے یہاں پر اسلام کی دھجیاں کو کھیلی ہیں تو آپ نے اس کو طاغوت کہہ دیا، لیکن آپ نے پورے کے پورے نظام کو رگڑ کے رکھ دیا. تو ایسا کہنا تو مناسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہ بات آپ کی سمجھ آتی ہے اور ناظرین کو سمجھ رہے، اس بات کو ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ جب ہم بھی اداروں میں جاتے ہیں، حکومت میں جاتے ہیں، واسطہ پڑتا ہے، اگرچہ اکثریت کی تعداد جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ جو احکامات الہیہ کو پس پش ڈالنے والے ہیں، لیکن ان میں آٹے میں بے شک نمک برابر صحیح، لیکن ان کی تعداد باہر صورت ضرور موجود ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے ہیں اور احکامات الہیہ کی پابندی کرتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. تو شاہ صاحب ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ پڑھا بھی رہے ہیں، کچھ بتائیں گے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد کتنی ہے ماشاءاللہ؟ الحمدللہ کم و بیش اللہ پاک کے فضل و کرم سے تقریباً جن کو میں اب تک پڑھا چکا ہوں تقریباً کوئی 8000 طلباء. الحمدللہ. اب دیکھیں یہ ایک بڑی تعداد ہے. اب 8000 طلباء کو صرف آپ نے پڑھایا ہے، اس کے علاوہ اور اتنے سارے اساتذہ ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اور ایک طویل مدارس کا سلسلہ ہے اور دین سے لوگ جڑے ہوئے وابستہ ہیں. لاکھوں کے اجتماعات ہم دیکھتے ہیں، ان گنت لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. تو حقیقت یہی ہے، اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سارا کا سارا نظام ہی جہالت پر مبنی ہے. بہت سارے اللہ والے جو ہیں وہ اپنا کام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ کا یہ خیال کیا ہے شاہ صاحب کہ ساحل ندیم جیسے لوگ یا خلیل الرحمان قمر جیسے لوگ یا اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو اداکار ہیں، ان کو کیا دین سکھانا چاہیے؟ دیکھیں میں ایک بات پر بات کروں گا کہ ہر چیز کا ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے نا. بالکل. اور ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ ہم ہر معاملے کے اندر اسپیشلسٹ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں. بالکل. ہاں. آپ کے سر میں درد ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس نہ کہ آپ جوتا سلائی والے کے پاس جائیں کہ بھائی 2-3 ہتھوڑیاں میرے سر میں مارتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا وہ کام نہیں ہے. بالکل. بھائی آپ گاڑی ٹھیک کروانے جاتے ہیں تو آپ گاڑی کے مکینک کے پاس جاتے ہیں، سائیکل والے کے پاس نہیں لے کر جاتے. تو دین کے معاملے میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دین کی بات جہاں سے میرے لے لیں. بالکل. بہت پیاری بات میرے ذہن میں آئی. وہ کسی نے کہا تھا، وہ کہتا ہے اگر آپ دین بھیڑیے سے سیکھیں گے نا، دین بھیڑیے سے سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں یہ بات آنے لگے گی کہ بکری چرانا ایک بہت بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے. تو یہی حساب ان لوگوں کا ہے کہ ان کا کام نہیں ہے، ان فیلڈ نہیں ہے. دیکھیں جن کو قرآن و حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے اور وہ قرآن و حدیث کے علم سے جاہل ہیں، ان کا کام ہی نہیں بنتا کہ وہ دین کا پیغام دے، لوگوں کو سمجھائیں. جس طرح ہماری خواتین سارا سال فیشن شو کرتے ہیں، جیسے رمضان آتا ہے تو بیبیاں دوپٹے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، آئے ہم آپ کو دین سکھائیں. ٹھیک ہے. تو تمہارا کام ہے کہ تم دین سکھاؤ. پہلے خود تو دین سیکھ لو. پہلے غسل کے فرائض تمہیں آتے نہیں، تمہیں وضو کے بس پتہ نہیں، تمہیں نماز کے واجبات کا پتہ نہیں، تمہیں درست قرآن پاک پڑھنا آتا نہیں. تم آ کر علماء سے بحث کرنا شروع کر دو، جی ہم نہیں مانتے، آپ کا یہ نظریہ نہیں مانتے، آپ نے یہ بات کر دی، ہم تو یہ بات کریں گے. کبھی آپ قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. کبھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ساحل ندیم صاحب نے قرآن پاک کی آیت کا معاذ اس انداز سے مذاق اڑایا جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر عورت کے شوہر نے اس کو 3 طلاقیں دے دی تو وہ دوسرے کے ساتھ شادی کر کے اس کے بعد پھر پہلے کے ساتھ دوبارہ نکاح کریں. تو اس بات کا اس نے اس قدر مذاق اڑایا کہ جیسے یہ کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کو بے خدا بات ہے، تو یہ اس طرح کی بات ہے جو علماء نے اپنی طرف سے بنا لی. تو میرا یہ پبلک کو بھی یہ پیغام ہے کہ خدا کے لیے آپ کو جب یہ پتا ہے نا، استاذہ فرماتے ہوتے تھے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ آٹا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ چینی کہاں سے صحیح ملتی ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ اچھے کپڑے کہاں سے ملتے ہیں، تو آپ یہ بھی اندازہ لگائیں اور اس کا پتہ کروائیں کہ دین کی درست بات کہاں سے ملتی ہے. بالکل. قرآن پاک سے پوچھ لیں. یہ آخری آیت بات کہیں آگے نہ نکل جائے تو قرآن پاک نے واضح فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء سے پوچھو کہ تمہیں دین کے بارے میں نہیں پتا. بالکل. اسکالر سے پوچھنے کا نہیں کہا گیا. تکن عالما او متعلما او محبا او مستمعا ولا تکن خامسا. بالکل. بالکل. فرمایا تم کوشش کرو تم عالم بن جاؤ، اپنا طالب علم بن جاؤ، اپنا دین اور علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. بالکل. اور چوتھے نمبر پہ فرمایا دین کی بات تو غور سے سنو
सुनने वाले बन जाओ, फला तकुन खामिसन, 5वें न बन, वरना हलाक कर दिए जाओ। वो इकबाल ने कहा था दी बगीर, 5वीं लिस्ट में आ गए थे लोग। बिल्कुल ऐसे ही इकबाल ने कहा था दी बगीर सोबत अरबाब इश्क, तो दीन उन्हीं से सीखना चाहिए कि जो दीनदार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई और हमने आपसे वक्त लिया और आपने हमें वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी हमें इंशाल्लाह जब ज़रूरत होगी टाइम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू को समाअत किया, आपने सुना कि क़िबला सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब ने क्या कहा और क्या बताया, और इस बात का से आपने इनकी गुफ्तगू में सुना कि 95% का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये कह देना कि अक्सरियत जाहिल है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बहुत बड़ा तबका जो है उस वक्त दीन पढ़ने और पढ़ाने वाला है, और बहुत बड़ा तबका जो है वो दीन से जुड़ा हुआ है। और अगर जहालत की बात की जाए तो सिर्फ औरतों में ही ये बात नहीं है, बहुत बड़ा जहालत का तबका तो मर्दों में भी पाया जाता है, जिन्हें अभी तक बहुत सारे दीनी उमूर का असल में इल्म नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें भी हम 95% का नाम दे देंगे। अगर हम रेशो निकालने जाएं तो ये कहा जा सकता है कि 50% लोग दीन के साथ जुड़े हुए और दीन का इल्म रखने वाले, जबकि 50% जो है वो दीनी इल्म से ना वाकफियत रखते हैं। लेकिन फिर भी ये कि उन्हें जाहिल और मुकम्मल ला इल्म कह देना, ऐसा भी नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदे की रसाई जो है वो इस वक्त आसानी के साथ दीन हासिल करने के लिए है। अगरचे सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खराबियों पर मबनी है और उनको देखकर दीन हासिल नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया के ज़रिए से हासिल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका रेशो भी 95% नहीं हो सकता, बल्कि बहुत सारा ऐसा तबका है जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हकीकी दीन सीख रहा है। अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहि रहमतुर रहमान, आपका अगर देखा जाए कि आपने उरूज, आपका जो उरूज का टाइम था और आपके जो खिताबात थे वो उरूज पे कैसे गए, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए गए। और हमारे अनगिनत उलमा इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए बेहतरीन काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है वो नज़रअंदाज कतन नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला हमें हमेशा हक बात कहने, हक सुनने और हक पर ही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। आदाब।